अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू। तो वासिफ़ साहब की ये जो बुक है ये मेरी फ़ेवरेट बुक है, क्योंकि इसमें वासिफ़ साहब ने मुख्तलिफ़ लोगों से उनके जहनों में उठने वाले सवालात को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है, क्योंकि ये वासिफ़ साहब की अपनी गुफ्तगू है जिसको एक बुक की सूरत में पेश किया गया है। तो अगर आप लोग वासिफ़ साहब की बुक्स या किसी और भी राइटर की बुक्स सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। तो चले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक काफ़ी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ सुकून से है, ख्वाहिशात से है, इश्क से है और इंसान के ज़ाहिर और बातन से है। सवाल पहला इसमें है, सुकून क़ल्ब ख्वाहिश पूरा करने होने का नाम है या ख्वाहिश तर्क होने का नाम है। दूसरा सवाल है, ईमान की सलामती सब मांगते हैं मगर इश्क की कोई इसकी तशरीफ़ फरमा दें। तीसरा है, अहले बातन लोग इतने कम क्यों होते हैं, क्या हम अहले ज़ाहिर को माने या अहले बातन को। सवाल, सुकून क़ल्ब ख्वाहिश तर्क करने का नाम है या ख्वाहिश सैराब होने का नाम है। जवाब, सुकून क़ल्ब किसी चीज़ का नाम नहीं है, अल्लाह के फ़ज़ल का नाम है। अल्लाह फ़ज़ल करे तो इसका नाम सुकून क़ल्ब है। मतलब ये कि अल्लाह का फ़ज़ल जब नाज़िल हो जाए तो आपको सुकून क़ल्ब महसूस होता है। फिर ख्वाहिशात की फरावानी वाला भी मुतमिन रहा और ख्वाहिशात पूरी ना होने करने वाला भी। जिसने ज़िंदगी खुशहाली में गुजारी इसको भी सुकून क़ल्ब मिल गया। जिसने ज़िंदगी अल्लाह के नाम की गुजारी इसको भी सुकून क़ल्ब मिल गया। फाका में भी मिल गया और लंगर खानों में भी मिल गया। मतलब ये है कि सुकून क़ल्ब किसी फार्मूले का नाम नहीं है। फार्मूला तो वैसे ही बच्चों के लिए होते हैं, मसलन ये कि मिठाई बनाई, ये सुकून क़ल्ब है, मिठाई खा लो। किसी का सुकून क़ल्ब बर्बाद ना करो तो सुकून क़ल्ब मिल जाएगा। दूसरों को खुश रखा करो तो सुकून क़ल्ब मिल जाएगा। पैसों से मोहब्बत ना किया करो तो सुकून क़ल्ब मिल जाएगा। ख्वाहिशात को ज़िद की हद तक ना उछालो तो सुकून क़ल्ब मिल जाएगा। दुआ पर भी ज़िद ना करो, अगर मंजूर कर लेता है तो सुबहान अल्लाह। जब फ़ैसला अल्लाह की मंजूरी पर है तो नामंजूर भी मंजूर है। नामंजूर भी इसी ने किया। नामंजूर ख्वाहिश का इतना एहतराम करो जितना मंजूर का। अगर ये फ़र्क समझ में नहीं आता ना तो सुकून क़ल्ब नहीं मिलेगा। अब बात समझ आई। मकसद ये है कि अल्लाह का आपके साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। सितम का या करम का, दोनों ही करम हैं। अगर आप अपनी किसी बात पर ज़िद कर रहे हैं या ख्वाहिश कर रहे हैं या ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये काम कर दे तो मैं मुतमिन हो जाऊंगा, तो आपका काम है और आपके किसी काम के मुकम्मल होने का नाम सुकून क़ल्ब नहीं। अल्लाह की तरफ से जो हो रहा है, अगर आप इसको पसंद करके चलना शुरू कर दें तो सुकून क़ल्ब मिल जाएगा। ज़िंदगी में अल्लाह के प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम के हवाले से मुदाखलत ना करना, इसलिए कि तुम्हें एक साइड का पता है। अव्वल तो एक साइड का भी नहीं पता। दीवार के परे क्या है इसका तो किसी को पता ही नहीं। दीवार के इधर क्या क्या वाक़यात हैं वो भी पता नहीं। मसलन भूख लगी है, खाने का पता है तो भूख मिट जाती है, मगर खाना किन ज़राए से आ रहा है, कौन इंसान पका रहे हैं, इसकी तासीरें क्या हैं, इसकी ज़रूरतें क्या हैं, खाना जो है वो मुझसे ज़्यादा किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर ये ना समझ आए तो अपनी ख्वाहिश के पूरे होने से भी सुकून क़ल्ब नहीं मिल सकता। अब आप देखें कि ये राज की बात है, या तो कोई ख्वाहिश लोकेट कर लो, अपने अंदर आपकी ख्वाहिश है और लोकेट भी आपने ही किया, अगर वो पूरी फरमा दे तो इसके बाद हर ख्वाहिश हराम होगी। फिर हम इस ख्वाहिश को सुकून क़ल्ब से मुतल्लिक़ करते हैं कि अगर ये हमारी पहली, आखिरी, इब्तदाई, इंतहाई ख्वाहिश पूरी हो जाए तो सुकून क़ल्ब मिल जाएगा। अगर आप वो ख्वाहिश दरियाफ़्त कर लें और पूरी ना हो तो भी सुकून क़ल्ब मिल जाएगा, जब तक वो असल ख्वाहिश आपने दरियाफ़्त नहीं की है। जितनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात दरियाफ़्त करते रहो, सुकून क़ल्ब नहीं मिलेगा। सुकून क़ल्ब है एक वाहिद ख्वाहिश का दरियाफ़्त करना जिस पर बाकी तमाम ख्वाहिशात कुर्बान हो जाएं। उसे ज़रूर दरियाफ़्त कर लेना। अगर वो दरियाफ़्त कर ली तो ख्वाहिश पूरी हो जाए तब सुकून क़ल्ब होगा, और ना पूरी हो तब सुकून क़ल्ब होगा।
گویا سکون جو ہے وہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے، اس لیے پھیلاؤ جو ہے اس کو سمیٹا جائے۔ ہم بعض اوقات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جاتے ہیں۔ میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، گارا چاہیے، اب یہ مسجد کے نام پر پریشان ہے۔ مسجد اللہ کی، انتظام اللہ کا، اور اپنی ہستی کے اندر رہ کر ہستی سے باہر تو اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا، آپ البتہ نماز پڑھ لیں۔ مسجد بنانے کی ہمت نہیں، نماز کی تو ہے، تو آپ وہ پڑھ لو۔ اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں تو عید نماز سادہ کپڑوں میں پڑھ لو۔ تو یہ اپنی استعداد کے اندر رہ کر کرو۔ اس سے بڑھ کر اپنی خواہش، ماڈرن مین کو زندگی کے اندر یہ بڑی سزا ہے۔ اس کو جب بھی مارا، اس کی خواہشات نے مارا، خواہشات کے جابکوں نے مارا۔ وہ اپنے اندر ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، اچانک نکال دیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے کہ مار مجھے۔ نفس اسے خواہش سے مارتا رہتا ہے، نیکی کے نام پر بھی مارتا ہے۔ برائی کا تو عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ برائی کیا چیز ہے، مگر اکثر یہ حجاب ہوتا ہے کہ نیکی کے نام پر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لینا۔ جس نیکی کا شعور نہیں، جس نیکی کی اجازت نہیں، جس نیکی کے سیاق و سباق کا پتہ نہیں، ایسی نیکی کا کیا پرچاک بن جانا۔ دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تم اسے خواہ مخواہ اس کام میں لگا دیتے ہو جس کام کے لیے وہ بنا ہی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے ہل چلانے سے منع کر دیا جائے اور اسے عبادت گاہ میں داخل کر دیا جائے۔ اس طرح تو تمام نظام میں عالم بھوکا مر جائے گا۔ آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے، مگر جو ہل چلانے والا ہے اس سے پوچھو کہ کیا آپ لوگوں تک کلمہ پہنچا ہے؟ آپ صبح و شام تبلیغ کرتے ہو، لاؤڈ سپیکر بجاتے ہو، لیکن یہ پوچھو کہ ہمارے ہاں لوگوں میں سے کسی کو دعائے قنوت آتی ہے؟ کسی سے پوچھو کلمہ نمبر 4 یا 5 آتا ہے؟ 11ویں سپارے کا کیا نام ہے؟ ویسے تو اسلام وارد ہوا پڑا ہے، لیکن بعض اوقات لوگوں کو مبادیات کا بھی نہیں پتہ۔ اسلام کی تعلیم جو ہے جس کے حق میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ملتا جا رہا ہے، باقی ساری کی ساری تبلیغ ہی ہے جو آپ کرتے چلے آ رہے ہو، وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے جو مزدور مکان بنا رہا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر روزہ رکھے تو درمیان میں اسے ریلیف چاہیے، مگر آپ آرام کرنے نہیں دو گے، کہو گے دہاڑی پوری کر۔ مطلب یہ کہ آپ روزے کی عزت کرو اور کہو چونکہ روزہ ہے لہٰذا تم دن کے پیسے ملتے رہیں گے۔ رمضان شریف میں تو اتنا کام نہ کر۔ وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے کام پورا لینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورا کام پورے روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے اوپر یہ الزام تو نہ لگاؤ کہ تو نے کھانا کھایا، چائے پی لی، تو بڑا بے ایمان ہے، کام چور ہے، تو مزدور کو کبھی کہتے ہو روزہ خور ہے، کبھی کہتے ہو تو کام چور ہے، تو آپ کو سکون کدھر سے ملے گا؟ سکون یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی کیفیت پہچانو، پھر اپنی کیفیت پہچانو۔ اگر ایک ایسی خواہش پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے نہ ہو لیکن عاقبت پوری ہو تو یہ سکون ہے۔ مثلاً حج کی خواہش ہو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس آدمی میں حج کرنے کی خواہش سے شدت سے ہے اس کا حج ہو گیا۔ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے میں یہاں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہیں مدینے میں، مدینہ دور ہے، ہند کی سرزمین ہے، میرے مولا بلا لو مجھے۔ یعنی کہ وہ جو خواہش ہے، خواہش بذات خود کعبہ ہے، وہ خود ایک نیکی ہے۔ نیکی کی خواہش پوری نہ ہو تو بھی نیکی ہے۔ یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے، اور بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی، بلکہ بدی ہو جائے تب بدی کہلاتی ہے۔ اگر بدی بھی خواہش میں ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائے تو سزا نہیں، اور نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی ہوگی۔ کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی؟ وہ خواہش جس کی ڈائریکشن زندگی کے بعد کی ہو، جس کی ڈائریکشن دین کی ہو، جس کی ڈائریکشن عقیدت کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔
اور اگر وہ ڈائریکشن دولت کی حاصل کرنے کی ہو، رن کے اوپر اوور رن، سینچری کے بعد ایک اور سینچری، تو وہ سکون نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ابتدا ہے، سزا ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ گنتے چلے جاؤ۔ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ دولت کو کہاں خرچ کریں گے، کیا کریں گے۔ اس لیے سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی رضا پر قربان ہو، اور اگر وہ پوری ہو جائے تب سکون ہے، پوری نہ ہو تو تب سکون ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ سکون خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سے راب ہونے کا نام؟ تو سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اللہ کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے، پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آ گیا ہے اور خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ اس کو ٹھہراؤ میں سکون آ گیا ہے تو زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والے سکون دریافت کر لیا۔ جس آدمی کے پاس بہت سی دعائیں ہیں کہ کبھی اللہ مل جائے تو بہت ساری دعائیں پوری کرانی ہیں، اس کو سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی دعائیں جو ہیں اس میں سکون نہیں ملتا، وہ دعائیں جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں سکون نہیں۔ جو آدمی کہتا ہے زندگی بڑی اچھی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن جس نے لیکن لگا لیا اسے سکون نہ ملا۔ بڑی مہربانی ہے، پہلے بڑا فضل ہو گیا، بڑے واقعات ہیں، لیکن بے سکونی کا نام ہے، اور اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، وش بے سکونی کا نام ہے، ہیڈ اٹ بین اور ادروائز بے سکونی کا نام ہے، اف جو ہے بے سکونی کا نام ہے، بٹ بے سکونی کا نام ہے، یہ سب بے سکونی ہے۔ بے سکون زندگی جو ہے وہ مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بری ہوئی زندگی ہے۔ کاش ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا۔ اس لیے میں پہلے بار بار بتا رہا ہوں، امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم کس بات کی ہے؟ امیر وہ ہے جو اللہ کے فضل کو مانتا ہے، اس کا مطلب ہوا اصل سکون ہے اللہ کا فضل، اس کی مہربانی۔ اور یہ مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی محرومیاں نکال دو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جس پروسیس سے انسان کی شروع ہوئی ہے یہ ابتدا ہی آپ کی نہیں ہے۔ وہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بھوک اس نے بنائی ہے، پیٹ اس نے بنایا ہے، وہ کھانا پیدا کرتا ہے، تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے، کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے، نظام عالم وہ چلا رہا ہے۔ تم ایسے ہی شور مچاتے ہو کہ بھوک لگی، حالانکہ بھوک لگانے والا کھانے کا انتظام کر چکا ہے۔ تو یہ سارا نظام اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس نے یہ آنکھ بنائی، آپ کہتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، اور جب کمزوری نہیں تھی تب کیا؟ آپ نے اللہ کا فضل دریافت کیا تھا۔ ہر شے نے کمزور تو ہونا ہے اور آخر میں ختم ہو جانا ہے۔ جب نعمت موجود تھی تو کیا نعمت سے منعم کا سفر دریافت کیا آپ نے؟ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو باقی نعمتوں کا شکر کر لو۔ جوں عمر گزرتی جائے گی ایک ایک کر کے نقص پیدا ہوتا جائے گا۔ اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعم کی راہ اختیار کرو۔ مقصد یہ ہے کہ عام آدمی اصل میں اللہ تعالیٰ کی دریافت نہیں کرتا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو ذات آپ کے ہاں بیان ہو کر آ گئی، اس نے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ سجدہ تو کرو گے، اللہ مسجود ہے سجدے کے لیے، لیکن آپ بتاؤ کہ وہ ہے کہاں جو یہ سجدہ قبول کر رہا ہے؟ اگر یہی موجود ہے، اتنا قریب ہے، آپ کے قریب وہاں پر ہے جہاں سجدہ کر رہے ہو، تھوڑی سی دیر میں دور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا پاس ہوتا ہے اور پھر دور ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کے قریب ہے، اور جو بھائی نماز نہیں پڑھ رہا اس سے دور ہے، یعنی میرے پاس ہے اس وقت کیونکہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو؟ کبھی قریب آ جائے، کبھی دور چلا جائے۔ وہ اللہ ہے،
آپ جن شعبوں سے، جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہیں، یہی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ زمین پر سجدہ کرو، سمجھو کہ آسمان قریب ہے، تو پھر سجدہ آسمان پر ہو گیا۔ آپ نے اپنے جسم کے اندر اسے دریافت کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے اعمال سے اسے دریافت کرنا ہے۔ گویا کہ اس کی پہچان، اس کی دریافت آپ کے علم کا نام، عمل کا نام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سب علم کا نام نہیں، عمل کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ سمجھو کہ وہی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں شارک کے قریب ہوں، اور وہ اتنا قریب کہ ہے، ملتا نہیں ساری زندگی۔ شارک سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شارک میں سے دنیا کی ساری خواہشات کو نکال دو، خود بخود اس کا ڈیرا نظر آ جائے گا، پہچان ہو جائے گی۔ سکون کی بات دراصل یہ ہے کہ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے، اور اللہ ہی کی تلاش ہے، اس کا فارمولہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو خرچ کر کے اللہ کی راہ ملتی ہے، تو اگر پیسے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ کرو، سکون مل جائے گا۔ پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کرو، انہیں برا نہ کہو۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریبی ہے، تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہو؟ اگر ان کے پاس زیادہ ہیں تو ان کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے، اور تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ بات جو آپ کے بس میں نہیں ہے، اس میں دخل نہ دو۔ جو بات بس میں ہے، وہاں آپ اپنی جواب وہیں پوری کرو، سکون مل جائے گا۔ اگر دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ دل سکون والا ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو سکون مل جائے گا۔ یہاں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کا آپشن پوچھا جائے کہ یہاں ٹھہرنا ہے کہ جانا ہے، تو اگر جانا ہے تو سکون مل جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ چلو واپس، جانے کا وقت آ گیا ہے، تو واپس آ جاؤ۔ جو کہے کہ ہم یہیں ٹھہریں گے تو سکون نہیں ملے گا اس کو۔ مطلب یہ کہ اللہ سے ملنے کی تمنا کی بجائے آپ کو یہاں ٹھہرنے کی تمنا ہوگی۔ وصال کے بغیر تو دوری ہے۔ یہ کیا تمنا ہوئی کہ یا اللہ اپنے پاس نہ بلانا؟ یہ تو دور رہنے کی خواہش ہے۔ پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ کے قرب میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل میں ملے گا، خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ جس کو آپ نے اللہ مانا ہے، اس کو دل سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، جیسے بھی ذکر کرو، آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کے بے شمار طریقے ہیں، بڑے فارمولے ہیں۔ اصل فارمولہ یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے سکون دے دے۔ خواہش پوری نہ کرانا۔ خواہش پوری کرنے والا انسان اور ہوتا ہے، اور خواہشات ایسی چیز ہے کہ ایک پہاڑی پر اور ایک پہاڑی رکھ دی جائے اور پھر دھڑام سے ساری گر جائے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی خواہش کا سفر رکا ہو۔ پہلے یہ خواہش پوری ہو، پھر یہ خواہش پوری ہو۔ وہ خواہش پوری ہو، گویا اللہ تعالیٰ کو آپ نے خواہشات پوری کرانے میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ خواہشات چھوڑ دو تو وہ اصل خواہش پیدا ہو جائے گی۔ جسے تم نعمتیں مانگ رہے ہو، اس سے تم اسی کو مانگو۔ نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی جب مانم آپ کے ساتھ ہے۔ اسٹور سے کوئی چیز کیوں لیتے ہو؟ اسٹور کی پرچی لے لو پکی، اور یہاں سے صرف چند چیزیں نہ اٹھاؤ۔ دل سے خواہش کا چور نکال دو کہ میری دنیاوی خواہش پوری ہو جائے، ایک اور خواہش پوری ہو جائے، اس کے بعد 2-3 خواہش رہ جائیں گی، پھر قصہ ختم، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سکون کے معنی کیا ہیں؟ اپنے آپ پر رحم کرنا، آزاد ہو جاؤ، جیسے مر گئے ہو زندگی میں۔ زندگی کی خواہش جو ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دو۔ جب مر ہی جانا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں کرنا۔ میرے بعد کیسے چلے گی یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے کیسے چلی تھی دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے اخباروں میں لکھا ہوا ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، یہ دنیا کروڑوں سالوں سے چل رہی ہے۔ پہلے بھی چل رہی تھی، تیرے بعد بھی چلے گی، تیرے ابا جی کے بعد بھی چلے گی، تیرے بعد بھی چلے گی، پیغمبروں کے بعد بھی چل گئی، ولیوں کے بعد بھی چل گئی دنیا، والدین کے بعد چل گئی، تو کیا تیرے بعد نہیں چلے گی؟ اس لیے کہ دنیا چلتی رہے گی۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ ہوتا ہی رہے گا، پالنے والا پالتا ہی رہے گا۔ آپ اپنی جان بچاؤ، اس طرح بھی آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کی تمنا ہے تو ضد نکال دو، غصہ نکال دو۔ خواہش نہ ہو تو غیر اللہ کی خواہش شرک کے قریب لے جاتی ہے۔ اس لیے خواہش کو ترک کر دو، کیونکہ اس طرح پرستش ہو جاتی ہے۔
خواہش کے اندر یہ بڑی خوبی ہے کہ خواہش چلتے چلتے ایک قسم کا معبود بن جاتی ہے، اور یہ پوری کی پوری شرک کی کہانی بن جاتی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے۔ یہ پرائم منسٹر کس قابل ہیں؟ ہم اس قابل ہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں۔ تم کیا ہو؟ میں ہی ہوں۔ ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح اٹھوں گا تو میرا نام ہوگا۔ تو جو چل رہا ہے وہ نظام چلنے دو۔ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے، خیال کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ پیسے کی تمنا، پیسے کا خیال حد میں رکھو، اپنے قد میں رکھو۔ جب پیسہ نہیں تھا، تھوڑا تھا، اس وقت بھی تو زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اب زیادہ ہو گیا تو کون سا زندگی کو سرخاب کے پر لگ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے بزرگ ہوتے تھے، چچا، ماموں، سارے ہوتے تھے، کتنی رونق ہوتی تھی زندگی میں، اور آپ نے ان سب کو نکال کر باقی کیا رکھ لیے؟ پیسے۔ بچوں کو آپ کے دم حاصل ہیں، اس لیے بچوں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ ان کے لیے رابطے نہ بناتے پھرو کہ یہ رابطہ ہو جائے۔ دکان میں نے لے لی ہے، ان کے لیے الاٹ کروا رہا ہوں۔ ان کے لیے ہزارہ کروڑہ دکانیں، شہر بڑے پڑے ہیں دکانوں سے، وہ سارے تو مطمئن نہیں ہیں۔ اس لیے تو اگر سمجھتا ہے کہ کاروبار سے مطمئن ہو جائے گا تو کاروبار چلتے چلتے فرعون کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ انسان عام طور پر تنہائی میں، اللہ کی یاد میں، خاص طور پر درود شریف میں، اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے میں، پیسے کی محبت سے باز رہنے میں، یہاں ٹھہرنے کی خواہش ذرا مدم کرنے میں، لوگوں سے دھوکہ نہ کرنے میں، یعنی ان بڑی آسان باتوں کو اختیار کرنے سے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی خواہش دریافت کر لو جو سب پر حاوی ہو، تو باقی خواہشیں اس پر نثار ہو جائیں گی۔ تو کوئی ایسی بھی خواہش دل میں رکھ لو کہ میری یہ ایک خواہش ہے جس پر باقی خواہشات قربان۔ وہ خواہش دریافت ہو جائے تو اس کا پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہے۔ جیسے میں نے کہا، دل میں شوق ہو تو حج کا شوق ہی حج ہے، اور اگر شوق نہ ہو تو 20 بار حج کر کے آؤ۔ وہ حج پر گیا تو وہی تھا، اور وہ آیا تو ویسا ہی ہے۔ حج کرنے جیسے گیا ویسے ہی آ گیا۔ اگر دل کے اندر حج نہ ہو تو انسان حج نہیں کر سکتا۔ مدعا یہ ہے کہ آپ جس طرف بھی چلیں، نیکی کی طرف چلیں۔ اگر میں باقی کے سوالات بھی اسی ویڈیو میں شامل کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگ واصف علی واصف کے یا کسی دوسری بک کے ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کیا کریں، اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کیا کریں، پھر ہی آپ سب کو سکون مل سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔